अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अहमद फराज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और कानून। आज भी हम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर अर्शद अंसारी साहब। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उसमें सबसे अहम एक नागहानी आफत जो है वो आई हुई है, जिसमें सबसे पहले सैलाब, जिसने कई शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और उसके बाद एक बड़ा ही अहम मौजू है जिसमें सिर्फ 30 रुपए की खातिर दो भाइयों को लाहौर में कत्ल कर दिया गया और इसके मुल्ज़िमान भी इंजाम तक पहुंच गए। इसके साथ तीसरा एक बहुत ही अहम एक खबर भी कह सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन है। वो हमारे साथ मौजूद है अर्शद अंसारी साहब, वो बताएंगे कि एक आला पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी बेटी की शादी में बहुत ही महंगा लहंगा खरीदा गया, जिसकी कीमत लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 1 करोड़ से ज़ायद की बताई जा रही है। और इसके बारे में मज़ीद जो है वो तफसील बताएंगे अर्शद अंसारी साहब। इसके साथ साथ हम 2-3 और टॉपिक्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे कि जिन पुलिस अफसरान को निशान इम्तियाज़ दिया गया है, आया उनको किन खिदमात के इतराफ़ में ये एजाज़ात दिए गए हैं और उनके क्या काम थे। और सबसे अहम टॉपिक ये भी उसमें एक डिस्कस करेंगे कि कामोकी में एक शादी हुई और जिसमें ये बड़ा इतराज़ उठाया गया कि आईजी पंजाब समेत आला पुलिस अफसरान ने बाकायदगी के साथ उस शादी में चारों दिन शिरकत की, और ये किसकी शादी थी और उनके बारे में क्या कहा जाता है। अभी हम बात शुरू करते हैं अर्शद अंसारी साहब के साथ। अर्शद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी ही नागहानी आफत ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। वो आपको पता ही है कि सैलाब जिस तरह आया है, तो इस बारे में क्या आप कहेंगे, किस तरह हमारी हुकूमती और ख़ास तौर पर पाक फौज की जो टीमें हैं वो 24 घंटे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया फराज साहब। पहले तो ये कि देखिए सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, स्टार्ट ये होता है केपी से। हमारा बड़ा खूबसूरत सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पे आप देखें ना किस तरह सियाह फंसे, और आप देखें स्कर्दू और हुंजा और सारी इस किस्म की एक ही तबाहकारी रेले हुई में है। 300 लोग मर गए और थे। मेरा ख्याल है कि केपी के 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो बिल्कुल ही सैलाब की में बह गए। वहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों के घर तबाह हो गए, पुल गिर गए, लैंड स्लाइडिंग से सियाह फंसे रहे, 20-20 दिन 30-30 दिन लोग फंसे रहे। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो वहाँ भी बहुत बड़ी आफत आई। बुनेर में आप देखें क्या हुआ, स्वात में क्या हुआ, किस तरह होटल कागज़ों की होटल की तरह बह गए। ऐसे ही है जी। और उसके बाद कराची में आ जाएँ तो वहाँ पे 3-4 दिन की बारिश ने कराची और से हैदराबाद को तबाह कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। कराची में तो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं ना। जी हाँ। लेकिन ना एक एक आपको एक महकमा मौसमियात वाले एक अलर्ट दे रहे हैं कि कराची वालों को कि ये 3 दिन 4 दिन जो है वो बड़े ही अहम है, और यहाँ बारिश का बड़ा शदीद ख़तरा है, और बारिश होगी। और अब ये आप देखें कि जब भी इनके पास 3-4 साल 5 साल नहीं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 15वां साल है, आज ये तीसरी टेन्योर है उनका, मतलब 12 साल हो गए। कम अज़ कम थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू करें तो आज कराची में इतनी तबाहकारियाँ ना होती। अब में वो इंडिया ने एक गंदी हरकत की, जंग हारने के बाद तो उनको कुछ और मिला नहीं, उन्होंने पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ दिया, बिल्कुल। अब उस पानी के लपेट में एक तो बारिशें हो रही थी, उस पानी की लपेट में पंजाब शदीद तरीन बहरान आया। सैलाब का ऐसा बहरान आया कि 2 दिन में कम अज़ कम 5, 16, 17 लोग वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और शहर देखें, सियालकोट इस वक्त शहर पूरा भरा पड़ा है, ऐसे ही है। वज़ीराबाद शहर भरा पड़ा है, नारोवाल भरा पड़ा है। इवन वो नारोवाल में जो है वो सिखों का जो उसको कहते हैं, उनका गुरुद्वारा वो नया जो बना था, वो सारा का सारा डूबा पड़ा। वहाँ पे एहसन इकबाल साहब किश्ती में बैठ के, और अरोड़ा सिंह हमारे जो वज़ीर है वो बैठ के वहाँ पे गए, लोग 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। इस वक्त जो है बुरा हाल है। पर सतलज को देख लें, बिफर गया, जेलम बिफरा पड़ा है, रावी बिफर गया। वो पानी ऐसा आ रहा है, पूरा कसूर डूबा पड़ा है वहाँ पे। मैं समझता हूँ कि देखें इस मुश्किल घड़ी में जहाँ दुनिया, पाकिस्तान पूरा यहाँ पे सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि पाक फ़ौज जो है, देखें यहाँ कोई भी मुश्किल ज़लज़ला आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सैलाब आ जाए, जंग हो जाए, कोरोना आ जाए, आपका कोई त्यौहार ऐसा आ जाए, आपका मुहर्रम आ जाए, पाक फ़ौज जो है वो हमेशा अलर्ट रहती अवाम के लिए तैयार रहती है हर वक्त। और अब दूसरे वो महाज़ों पे लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और तीसरी जगह पे अब देखें पाक फ़ौज के जवान
اتر آئے ہیں، کس طرح ریسکیو کر رہے ہیں، کشتیوں میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لوگوں کو باہر لا رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس فوج کو جو ہے وہ ان کو سلامت رکھے، کہ چونکہ وہ جانیں بچا رہے ہیں، کس طرح وہ جفا کش لوگ ہیں۔ ہمارا فوجی جو ہے الحمدللہ وہ بڑا ساؤنڈ فوجی ہے۔ اب دیکھیں نا، کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے، خواہ کوئی ہو، اللہ حفظ جنگ ہو نہ ہو، کوئی بھی ناگہانی صورتحال میں بالکل کھڑے ہیں۔ اور اب پاکستان فوج آ رہی ہے، جہاں جہاں سیلابی علاقے ہیں وہاں وہ پہنچ چکے ہیں، وہ خوراک پہنچا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے لوگ ریسکیو کر رہے ہیں، ان کو وہاں پہ طبی امداد دے رہے ہیں، کیمپس لگا دی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں مخیر حضرات سے یہ کہوں گا کہ یہ چھوڑ دیں سارا کچھ، اس وقت جہاں بھی ہے، وہ کے پی ہو، کراچی ہو، پنجاب کا کوئی ضلع شہر ہو، آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے، سیلاب زدگان کی امداد کرنا چاہیے۔ لوگ ابھی بھی چھتوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ آج بھی میں نے دیکھا صبح پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب اور محترمہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے پورا ہیلی سے دورہ کیا پورے پنجاب کا، اور جائزہ جہاں لیا انہوں نے بالکل۔ جو سیلاب میں گھرے ہوئے علاقے ہیں انہوں نے پورا جائزہ لیا، اور اپنے جو احکامات پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے موقع پہ جاری کیے۔ کل سی ایم نے جس پہ ویڈیو لنک پہ خطاب کیا تمام ضلعی افسران سے، پولیس سے۔ اس کے بعد آئی جی پنجاب نے بھی تمام ڈی پی او، آر پی اوز کو یہ ہدایت کی کہ وہ جہاں جہاں سیلاب زدگان کے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے امداد کریں۔ اس کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ، پولیس، افواج ایک ہی پاکستان، پیج پہ ہیں۔ سب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، سب ایک پیج پہ ہیں۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو آفت ہے اس سے ہمیں نمٹنا ہے، اور ہمیں خود بھی جو کچھ اپنے تئیں ہم کر سکے ہمیں وہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے، اولین فریضہ ہے، قومی فریضہ ہے، کہ ہم جو پاکستان میں کہیں بھی جو کسی بھی چیز میں لوگ پھنس جائیں، گر جائیں۔ دیکھیں نا، 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو کیا مصیبت تھی، پورے پاکستان، دنیا جڑ گئی تھی، پورا پاکستان وہاں پہ امداد لے کے گیا تھا۔ ایون پریس کلب سے بھی ٹرک ہم نے بھجوائے، اور اب بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مخیر حضرات کو پریس کلب بلائیں، اپنے پاس بلائیں، اور یہ جو ہمارے پنجاب میں، کے پی میں جہاں بھی جب کوئی ادویات چاہیے، کسی کو بسترے چاہیے، کھانا چاہیے، تو ہمیں بھی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، خود جانا چاہیے اور ان کی امداد کریں۔ بہت ہی آپ نے بڑی بات کی ہے ارشد صاحب، یعنی کہ آپ نے پریس کلب کو ایک آپ کا پیغام ہے کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ بالکل کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کیمپ ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہو، تو وہ پریس کلب استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا میسیج آپ کا۔ اچھا ارشد صاحب، یہ بتائیں کہ لاہور میں 3-4 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 2 بھائیوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، صرف 30 روپے کے تنازع پر۔ اوہ، آج صبح اس دوہرے قتل کی واردات میں ملوث جو 2 ملزم تھے وہ ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے، تو کیا زیادہ اچھا نہ ہوتا کہ اگر عدالتوں سے انصاف لیا جاتا، ان کو باقاعدہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ معاملہ ہے، یہ ایک انسانی ہمدردی والا ایک پہلو ہے۔ آپ نے دیکھی وہ فوٹیج فراز؟ جی میں نے وہ دیکھی فوٹیج، وہ ذرا آپ کے تو ہاتھوں سے چیزیں وہ میں نکل، نے کرائم سین دیکھا جس میں ہاں بیٹ ہاں، مار رہا ہے وہ وہ ملزم۔ دیکھیں نا کہ ایک بھائی نیچے لڑ رہا ہے، اس میں دیکھیں وہ اس کو مار رہا ہے، دوسرا بھائی آیا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور وہ لہو لہان ہے، وہ بالکل اتنا لہو لہان ہے کہ وہ اپنے بھائی کوشش کر رہا ہے کہ میرا بھائی بچ جائے، گود میں رکھ لیا ہوا ہے اس لیکن کو۔ بھائی تو بہت بچ گیا، وہ مر گیا، یا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن کچھ 2 دن بعد اس کا بھائی بھی جس طرح انہوں نے بلے مارے ہیں، بیٹ مارے ہیں، اور وہ بھی چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ہی خوفناک، المناک، اور بڑا سوسائٹی میں برداشت ختم نہیں ہو رہا، ظالمانہ آپ کا واقعہ کیا ہے۔ خیال ہے؟ دیکھیں بات میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اتنا خوفناک واقعہ، اور اس میں جب یہ سی سی ڈی نے یہ پکڑ لیے، اور میرا خیال ہے کہ پھر ان کو انہی کے پاس مقابلے پہنچا میں دیا۔ مار دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ کیا یہ عدالتوں سے انصاف نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک اور تو کچھ نہیں کہوں گا، یہاں پہ ابھی آپ نے جو بات کی عدم برداشت، پیشنس ختم ہو گئی ہماری، یا کیا انسان کی جان کی قیمت 30 روپے بھی نہیں ہے؟ یا ہمارے پاس اللہ معافی دے، آپ نے گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کسی کو 10 20 50 دیں، وہ فقیر آئے گا وہ تو لیتا نہیں ہے، 30 روپے کے پیچھے 2 جوان جانیں چلی گئیں۔ یہ ہے پیشنس کا معاملہ، عدم برداشت ختم ہو گئی، لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، لوگ کسی کی چیز دیکھیں نا، اب کس بروٹیلٹی سے ان کو مارا گیا، ایسے نظر آیا۔
اب آپ کدھر چلے گئے؟ آپ بھی ان کے پاس چلے گئے 4 دن بعد۔ بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، انسان کو درگزر کر دینا چاہیے۔ 30 روپے ہیں، کوئی بات نہیں، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا درگزر کر دیں، کسی نے آپ کو گالی درگزر کر دیں۔ لوگوں میں پیشنس نہیں ہے، لوگ تو ایسے پکڑتے ہیں سیدھی گولی مار دیتے ہیں، یہ تو بلے مارے وہ تو فائر مار دیتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، کئی یہ پہلا واقعہ نہیں آپ کوٹ کر رہے کہ عدم برداشت دیکھیں، لوگوں کی پیشنس نہیں ہے، یہ آپ نے تو رپورٹ کی ہے، یہ کئی متعدد واقعات ہیں۔ کسی نے رکشے ڈرائیور کو مار دیا، 50 روپے تو زیادہ منگے نے، کسی نے کسی کو گریبان پکڑ لیا، کسی نے کسی کو چھری مار دی ہے، کسی نے فائر مار دیا ہے، 150 کی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آج کہ یار یہ بالکل درگزر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ معاف کرنے والا جو ہوگا قیامت والے دن میرے ساتھ رائٹ ہینڈ پہ کھڑا، معاف کرنے، درگزر سبحان کرتے اللہ۔ ہیں، معاف کر دیں۔ ہمارے میں ہم ایک تو پڑھتے نہیں، ہمیں اپنے دین کا نہیں پتہ، اسلام کا نہیں پتہ، کم از کم تھوڑا سا، ہمیں بھی نہیں پتہ لیکن تھوڑا سا اپنے دین کی نہ ہو تو آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو معاف کر دے گا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت والے دن، تو شاید یہ 30 کروڑ بھی ہو تو لوگ پیچھے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے ارشد صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فراز صاحب اس میں لوگوں کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، اور نکل جانا چاہیے۔ بلا وجہ کے جھگڑے 30 روپے کے پیچھے 2 جانے چلی جائیں، یہ بڑا لمنا واقعہ اور سوسائٹی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اچھا، اس میں پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ان کو سخت سزا نہ دی جاتی تو انہوں نے باہر آ جانا تھا، اور باہر آ کے انہوں نے پھر بڑا بدماش بننا تھا۔ اب دیکھیں کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے، اس کی وجہ دیکھیں، ہم تو اس کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حق میں نہیں ہیں، ماورا عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے قتل میں اگر کوئی اوزار استعمال نہیں کیا، مطلب آپ نے چھری، اس طرح ڈنڈا۔ نہ چھری، اس طرح نوکدار چیز کوئی، یا فائر، یہ مارا تو شاید 1% کہ آپ تختہ دار تک چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے ڈنڈوں سے مارا نا تو بری ہو جائے گا، اس کا تو کیس ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک۔ ڈنڈا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ایس پی ہوتے تھے، اللہ گری کے رحمت کرے، بہت ہو گئے، وہ کہتے ہوتے تھے، وہ کہتے یار آپ نے کبھی دماغ آپ کا خراب ہو بھی گیا، بڑے زبردست ایس پی تھے، وہ کہتے تھے یار کبھی کوئی اوزار استعمال نہیں کرنا آپ نہ، ڈنڈا پکڑ لیں، اگر کوئی بندہ مارے بھی گیا تو مار جائے، کوئی گل نہیں، ہو جائے گی بیل، اوزار سے نہیں ہوتی بیل۔ آپ نے اس طرح مار دیا، چھری مار دی، کانٹا مار دیا، فائر مار دیا، وہ نہیں، آپ ڈنڈا مار دیں۔ دیکھیں اس کیس میں جو ہے نا، یہ بات پولیس کی 110 میں سے ٹھیک ہے ان کی بلی ہونی تھی۔ کہ ان کی نہیں سر، 10 15 20 دن، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ان کی بیل ہو جانی تھی۔ اور سوسائٹی جو ہے اس ویڈیو کے بعد بہت گرم تھی، معاشرہ بہت، کہ یار یہ کیا ہے، ان کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کہوں گا کہ چھوڑنا تو نہیں چاہیے، اور پولیس کی بھی بات ٹھیک ہے کہ چلے جاتے ہیں، کہ ماورا عدالت قتل ہی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ارشد صاحب، ہم ایک اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ایک انفارمیشن ہے آپ کے پاس، وہ تو ذرا شیئر کریں آپ۔ ایک پنجاب پولیس کے اعلی آفیسر، ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اور اس میں صرف ایک لہنگا جو دلہن کا جوڑا ہوتا ہے، اس کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد۔ اگر لہنگے کی قیمت اتنی ہے تو باقی چیزوں کی قیمت کیا ہوگی؟ ذرا یہ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، وہ کون سے افسر ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ درجنوں افسر ہیں، لیکن یہ محترم جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا ڈیزائنر ہے، اس کو لہنگے کا کہا جاتا ہے، اس لہنگے کی قیمت ہے 1 کروڑ 23 لاکھ۔ 1 کروڑ 23 لاکھ؟ 1 کروڑ 23 لاکھ کا صرف ایک لہنگا۔ کیا اس میں ہیرے جڑے ہیں؟ سونے کا لہنگا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ نہ یہ ہیرے کپڑے ہیں، کے ہیں؟ نہ کپڑے کا ہیرے لہنگا ہیں، یہ؟ نہ سونا ہے، ایک ڈسپوزیبل لہنگا ہے۔ اب آپ پوچھیں ڈسپوزیبل کیا؟ یہ ڈسپوزیبل کیا ہے جی؟ ڈسپوزیبل یہ ہے کہ 3 گھنٹے کے لیے 1 کروڑ 23 لاکھ کا، 3 گھنٹے، 7 سے 10 شادی ہوتی ہے، بالکل 3 گھنٹے اس بچی نے 3 گھنٹے وہ لہنگا پہنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 1 کروڑ 23 لاکھ کا لہنگا وہ دوبارہ پہنے گی؟ نہیں، اس کو میں کہنا ڈسپوزیبل لہنگا، یہ آپ اس کی اصطلاح دے رہے ہیں کہ ڈسپوزیبل ہے نا، بالکل مطلب اس ٹھیک۔ کے بعد تو ہاں، پھینک دیا، ٹھیک۔ مطلب آپ نے اس کو تھوڑی دیر ٹانگ کے رکھا، پھر وہ بڑے ٹرنک میں چلا گیا، وہاں سے وہ غائب ہو گیا، ختم۔ 1 کروڑ 23 لاکھ روپیہ ختم ہو گیا صرف 3 گھنٹے۔ محترم کی بات سن لیں،
محترم ایڈیشنل آئی صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں, ہمیشہ بھی نوکری کی ہے اور بڑی تکڑی نوکری میں رہتے ہیں. اور جب وہ یہاں ایس پی تھے لاہور میں, ایس پی کینٹ رہے, تو ان کو ایک 5 مرلے کے مکان میں مالٹون ایکسٹینشن میں رہتے تھے, کیو بلاک میں 5 مرلے کا مکان. جب ایس پی کینٹ لگے تو انہوں نے ایک اپنے رشتے دار سے کہا کہ مجھے 3 کروڑ روپے دیں, اور اس 3 کروڑ میں سے, کیونکہ میں ایس پی کینٹ لگے ہوں, مجھے آفرز بڑی آتی ہیں, ڈی ایچ اے بن رہے ہیں, نیا پلاٹ شلاٹ بڑے ہو رہے ہیں, تو اس کو ہم سرکولیٹ کریں, اس کو بڑھانا ہے, اس کو بڑھانا ہے. انہوں نے اس کو ایسا سرکولیٹ کیا 3 کو, وہ کئی 30 بن گئے, آگے کئی کروڑ بن گئے, کئی ارب بن گئے, اور وہ 3 کروڑ بھی آج تک انہوں نے واپس نہیں کیا. اچھا, وہ بھی واپس نہیں کیا. آج دن تک یہ بات ہے, کم از کم کوئی 2002-3 کی بات تو نہیں کر رہے 3 کی بات ہے, 2003 کی بات. 22 سال پہلے کم از جی, کم 22 سال پہلے کا 3 کروڑ آج کا دیکھ لیں, لیکن انہوں نے آج تک واپس نہیں کیا. اس 3 کروڑ کو اب پتہ نہیں کتنی 100 کروڑ بن ملٹیپلائی گئے. کر لیں آپ. ہاں جی, کتنے 100 کروڑ بن گئے. انہوں نے کہا میں نے کاروبار کر, اس کاروبار میں دیکھیں الحمدللہ آج ان کے پاس بہت بڑے آدمی ہیں. آج ان کے پاس 2 تو برکی میں ان کے 10-10 ایکڑ کے فارم ہاؤسز ہیں, 4 گھر ان کے جو ہیں وہ ڈی ایچ اے فیز 5 میں ہیں, ایک ابھی گھر کینٹ نثار کالونی میں 2 کنال کا بن رہا ہے, اور 30 انہوں نے کوئی 15 کے 16 کروڑ کی گھڑیاں جو ہیں, کارٹیئر, رولیکس, بڑی بڑی, وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. 15 سے 16 کروڑ کی گھڑیاں ہیں. اور اب جو ہے جیو آر 1 میں رہتے ہیں, اور کم از کم جب شفٹ ہو رہے تھے تو اس گھر کے 6 کنال کے گھر کی تنظیم و رائج پہ 20 کروڑ روپے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ آپ کریں, 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کا ایک ایڈیشنل آئی جی. چلیں یہ بھی بات بتا اب دیں, یہ ٹھہریں, ابھی ٹھہر جائیں, ابھی ہوا کیا شادی میں. شادی میں جو سلامیاں ہیں وہ بھی بتا دیں آپ. سلامیاں تو ایک چھوٹا سا ایک لفافہ ہوتا تھا, وہ ایسے کریں, اس میں لگتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ تو اس میں کیا چیک ہے پھر وہ چیک ہوتے تھے نا, پے آرڈر سے؟ کیش کے چیک, 40 کروڑ مطلب 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ چیک کے کیش ہوتے تھے نا. پھر 1-2 بڑے لفافے بھی دیکھے گئے کافی شادی میں, وہ فارم ہاؤسز دیے گئے انہیں, اچھا بنے بنائے فارم ہاؤسز تھے, وہ گھر تھے. تو الحمدللہ اس شادی کی جو اگرائی تھی, اگرائی اربوں روپے کی اگرائی, پنجابی کا لفظ ہے گرائی. اگرائی, وہ کہنا نہیں اگرائی کرنے جی جی چلنا ہے, ہاں. اس شادی کی جو اگرائی تھی وہ اربوں روپے کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کو 5-7 ایڈیشنل آئی جی پکڑ لیں اور ان سے کہیں کہ پاکستان کا قرضہ تو اتار دیں گے, یہ اتار دیں گے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. اچھا دیکھیں نا, پھر انہوں نے اپنے بھائی کو باہر امریکہ سے بلایا, کاروبار میں لگا کے آج وہ اس کا نہ وہ پکڑے جاتے ہیں, نہ ان کا بھائی پکڑا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی کیسے مضبوط قسم کے روابط ہیں, کیا روٹس ہیں ان کے. اب روٹس چیک کیے ان کے, کہ ایک بندہ جو 5 مرلے کے مکان میں 2003 میں تھا, 2025 21 سال بعد 22 سال بعد وہ ارب پتیوں سے, یہی نہیں پتا اس کے پاس کتنے پیسے ہیں, کہاں سے آئے. یہ کتنے ادارے, یہ ایف آئی اے, یہ نیب, یہ اینٹی کرپشن, یہ کہاں ہے؟ کتی چورا رلی ہے. اچھا, اس کو کہتے ہیں کتی چور رل گئے, یہ کتی اور چور ان کا رل ایک ہے گئے. آپس کا. ہاں اینج کتی چور رل گئے. نیب نے کیا کر رہے ہیں, وہ کو مدینے سے آئے ہیں, اللہ معافی دے, جو انہوں نے کچھ کیا پچھلی حکومتوں میں, توبہ کرا دی لوگوں کی انہوں نے. ابھی اب وہ جو کرتے پھرتے ہاؤسنگ ابھی سوسائٹیز والوں نیب کے کی آپ ساتھ. کو میں ایک ڈیٹے بتاؤں گا, آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کے اگلے پروگرام میں. نیب نے جو عبدالستار خان نے کتاب لکھی, وہ ذرا اس کو ریڈ کر لیں. آپ کو اس کتاب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کتنی ورکنگ ہوئی, اور نیب کیا کرتا تھا. نیب تو اربوں روپے خود مان گیا کہ وہ خود مان گیا وہ کھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں نیب ہو, ایف آئی اے ہو, یہ سب ان کی مائیں بہنیں رلی ہوئی ہیں. اچھا آپ بھی کہنا کتی چور رل گئے, ارشد کتی چور صاحب, رل گئے. یہ شادی وہ تو نہیں جس کی ایک دفعہ کسی جگہ پہ ایک باز گشت بھی سنائی دی تھی, وہی شادی ہے؟ یہ وہی شادی ہے, بڑی مشہور شادی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا, یہ کہتا ہوں خدا کا واسطہ کچھ تو خرم کریں اس ملک پہ, کہاں سے پیسے آ گئے. ایسے میں آپ کو فراز صاحب بتایا کروں گا آپ کے پروگرامز میں کہ یہ کون پولیس افسر تھے. یاد ہے آپ کو 1994 14 اگست 1994 میں نے ایک سٹوری دی تھی پولیس کے بارے میں. جی, وہ جنگ کی لیڈ تھی, اتنی بڑی آج تک لیڈ, اس کی جو نیچے کیچ لائنیں تھیں وہ ٹیل تک تھیں, کم از کم وہ اس کی 27 قسم کی 29 تھیں. اس کے بعد ایک ڈی آئی جی اگلے دن فوت ہو گئے. تو احمد نسیم صاحب نے کہا کہ وہ اتنے جو خبر دی ارشد انصاری نے, اس کے شوق سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور مر گئے. انہوں نے میرے پہ بڑا قصہ چلایا. بہرحال
کہنے کا مقصد اس وقت میں نے بتایا تھا کہ کون سا آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، اس کا نام تھا 3 Ws، وائن، وسکی اینڈ وومن، یہ کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے انہوں نے بنایا ہے. وہ ایک ایجنسی کی رپورٹ تھی اور بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی، وہ بنائی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلے پروگرامز میں ان کے شواہد کے ساتھ، پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ پنجاب پولیس والے یا پاکستان میں جہاں جہاں لگے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کچھ اور ہیں، ان کے سامنے کچھ اور ہیں. ایک کوئی رٹ لائی ہے میرٹ، وہ کون سا میرٹ؟ یہ میرٹ ہے؟ یہ شادیاں میرٹ ہیں؟ 1.5 آپ اپنی شادیوں پہ اربوں روپے خرچتے ہیں. پہلے یہ تو بتا دیں کہاں سے لائے. نہ ان کو ایف بی آر پکڑتی ہے، نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے، نہ ان کو نیب پوچھتی ہے، نہ ان کو ادارے پوچھتے ہیں، نہ ان کو آئی بی پوچھتی ہے. وہ پوچھنا سے اسی رہ گئے ہیں. 5 لاکھ کس کڑا کیوں کڑایا بھی کتوں آیا؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کلاس ہے نا، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہمیں تو ہوگی. بینک سے فون آ جاتا ہے جی آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں تو پیسے کہاں سے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کئی بار ہی آیا. بلکہ ایک عام آدمی کو بھی فون چلا جاتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ یار 5 لاکھ روپے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جی ادھر کبھی نے پوچھا کہ 5 ارب کی شادی کس طرح ہوئی سی؟ جی، کبھی نہیں پوچھیں گے. تو کہنے کا کیونکہ مقصد جنہوں نے پوچھنا ہے وہ خود بھی وہاں پہ شرکت ان کی ہوتی ہے نا، وہ خود بھی وہاں دیکھیں، وہ موجود ہوتے ہیں. ساتھ ہی ملے ہوئے نا. جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انکشافات کریں گے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ 7 پولیس افسروں کو نشان امتیاز دیا گیا ہے، تو یہ نشان امتیاز کیا جو یہ کوئی امتیاز سٹور پہ بک رہا ہے؟ یہ جو گلبرگ میں ہے امتیاز سٹور، تو مذاق ہی بن گیا یہ تو. وہ ایک کیا ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اچھا میں اب نام لوں گا آپ کے سامنے جن کو ملا ہے. ان میں ملا ہے جی آر پی او ہیں بہاولپور غالباً رائے بابر صاحب، وہ ایک اچھے افسر ہیں. رائے بابر یہاں پہ ڈی اے جی لاہور بھی رہے، ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر رہے. رائے بابر اچھے افسر ہیں، لیکن یہ سارا پک اینڈ چوز ہی ہے نا جی. یہ آپ نے سارا اس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز، وہ ان کی مرضی ہے. اچھا اب یہاں پہ تو سینکڑوں پولیس افسر ہیں، ان کی مرضی. وقاص نذیر صاحب کو ملا، وہ بھی بڑے اچھے افسر ہیں. وقاص نذیر اچھا شہرت والا آدمی ہے. اور کامران عادل صاحب ماشاء اللہ ان کو بھی مل گیا. بالکل. واہ رے واہ، مبارک دیں. آپ نے دی ہوں گی مبارک. جی کیوں، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بھی اچھے دوست ہیں ہمارے. میں نے تو آپ کے دوست ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے ان کے معاملات زندگی کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کامران عادل صاحب کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے واقعات کا؟ نہیں ذرا آپ بتائیں، ناظرین کو بتائیں. آپ کیونکہ آپ تو بہت زیادہ ان رہنے والے کرائم رپورٹر ہیں، آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہوتی ہیں، تو آپ کو تو پتہ نہیں. کامران عادل صاحب کو فیصلہ آباد میں، اچھا وہ جو 3 بھائی قتل ہوئے تھے حوالات میں. ہاں دیکھیں اوکے نا اچھا. وہاں پہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا. لاہور میں کیا کچھ. انہوں نے تو نہیں نا کیے تھے بھائی. نہیں میں نے کب کہا انہوں نے کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کیا سپرویژن ہے بطور سی پی او. ہاں سی ایم نے ہٹایا تھا. بطور سی پی او فیصل آباد آپ کو پتہ نہیں 3 بندے قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں انہوں نے دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے. اگر انہیں بھی مل گیا تو ان کو ان کا شاید اگر وہ بیک گراؤنڈ لے لیتے تو شاید نہ ملتا انہیں. اچھا خالد ہمدانی صاحب کو بھی مل گیا. خالد سی پی او پنڈی جو ہیں دیکھ لیں آپ. خالد ہمدانی صاحب نے کورس بھی چھوڑا. جی شاید کو کورس بھی چھوڑا اور سی ایم کو آنکھیں بھی دکھائیں. یاد ہوگا آپ کو. ہاں وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی. میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ کھلی کچہری لگاتے یہ وہ نہیں کرتے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی لگا لیں گے. تو انہوں نے وہ سی ایم کو بہت لائٹ لیتے ہیں. چلے میں آج آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کیا وجہ کیا، کیوں لیتے ہیں. سی ایم سے کہ ان کو چینج کر کے دکھا، خالد ہمدانی کو چینج کریں نا. آئی جی سے کہیں خالد ہمدانی کو وہاں سی پی او پنڈی سے ہٹا دیں. نہیں تو پھر وہ جو ہوا تھا میٹنگ میں اس کے بعد ہٹا دیتی وہ. سر نہیں ہٹا سکتے، بہت مضبوط قلعے پہ بیٹھے ہیں. قلعہ کیا ہے؟ میں تو آپ کے کون سا قلعہ بتائیں نا. میں تو آپ یہ پروگرام کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ خالد ہمدانی کو نہ آئی جی ہٹا سکتا ہے، نہ چیف منسٹر، نہ پرائم منسٹر. اب سارا امتیاز دے دیا ان کو. سارا امتیاز بھی دیا ہے ان کو. اور وہ جب تک چاہیں گے وہ سی پی او پنڈی رہیں گے. نہ وہ سی ایم کے کہنے سننے میں، نہ آئی جی کے کہنے سننے میں، نہ پرائم منسٹر کے کہنے سننے میں. باقی گل سمجھ لو آپ. چلیں ٹھیک ہے جی. چلو اچھا جی. ڈی پی او بہاولپور حسن اقبال صاحب، حسن وہ بھی اچھے جو ڈی پی او سیالکوٹ تھے، اچھے افسر ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں. حسن اقبال بھی اچھے. اور ڈی پی او شیخ پورہ بلال ظفر صاحب بھی اچھا آدمی، وہ بھی بڑے اچھے ایماندار افسر ہیں. اچھا ان کے مطلب ان کے والد صاحب سیکٹری تھے ریٹائر. بالکل وہی یہ خود پی ایس او تھے جو نثار کے. ہاں نہیں بلال کا بھی اچھی شہرت کا آدمی ہے، اچھی شہرت. لیکن ہم یہ یہاں پہ کرٹیسزم نہیں کرنے بیٹھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو ملنا چاہیے، تو ان کو ملنا چاہیے. اور جو لوگ آپ ایسے ہی میں کون خام خواہ، تو دیکھیں نا آپ نے پہلے بڑی سی بات کی، وہ بڑی مینز بنی کہ یہ 17 امتیاز کو امتیاز طور پہ دستیاب ہے، آ جائیں لے لیں. تو یہ آپ میرٹ کو خیال کریں. ویسے تو پولیس والے انہوں نے جب آپ جائیں گے میرٹ
وہ کیڑا میرٹ یہ کامران فیصل میرٹ پہ لگا, ذیشان میرٹ پہ لگا بھائی سفارش سے نہیں. جب یہ سفارش پہ لگے. ایک منٹ, کامران فیصل کامران کے پاس جائیں, CSO2 کے پاس, وہ ذلیل کرتا ہے سچ اس کو بلا کے, اوے اچھا تمہارا باپ وہ ہے, تم اس کی سفارش سے آئے ہو. تو بندہ نے پوچھے وہ میرٹ پہ لگا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ میرٹ پہ لگا ہے. CSO2 صاحب آپ تو SSP, آپ DIG کیسے لگے؟ پہلے تو اپنے گریبان میں آپ جھانک کے آپ اس سے بات کریں کہ آپ خود میرٹ پہ بیٹھے ہیں. اسی آپ میرٹ پہ نہیں بیٹھا, دوسروں کو آپ بٹھا کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. ذیشان رضا میرٹ پہ لگ گئے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ خود نہیں. اچھا ہاں دیکھتے ہیں میرٹ, ہاں بھائی میرٹ کریں. یار آپ تو دیکھ لیں, آپ میرٹ پہ لگے ہیں. ان کا میرٹ ہے نا, سیاسی میرٹ کہتے ہیں نا اس کو, یہ تو سیاسی میرٹ ہے نا, فراز یہ صاحب میرٹ ہے نا ان اس کا. طرح کی اگر سیاسی میرٹ بنانے ہیں تو خدا حافظ, بائے بائے پنجاب پولیس, پھر پاکستان پولیس بائے بائے. پھر یہ نہ کریں یہ سیاسی. اگر آپ نے یہ جو حکمران ہے, ہم بالکل آپ سے انوالو نہیں ہوں گے, آپ کو یہ سب کھلی چھٹی ہے, آپ جس کی مرضی تعیناتی کریں, جس کو مرضی اکھاڑ دیں, جس کو مرضی بچاڑ دیں. کس طرح لگ گیا خالد عمرانی تے فیصل کامران, دسو نا. آپ کو پتا ہے کہ IG صاحب کو سوشل میڈیا پہ آنے کی پابندی لگا دی گئی, پتا کیوں؟ IG صاحب نے, IG صاحب کو لگا دی گئی ہے. اچھا اتنا بڑا آدمی ہے ڈاکٹر عثمان, ہاں اتنا وہ ویلفیئر کا وہ کام کرتا ہے, کیوں لگائی گئی ہے آج چلے آج میں بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. بتائیں. ایک فنکشن تھا CM کا, ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کا ایک فنکشن تھا, تو اس میں اسٹوڈنٹس بچے بھی انوائٹ تھے, IG صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو جب CM صاحب آئیں تو وہ جو بچے تھے, اور اسی دوران کیا ہوا کہ IG صاحب آگے, یکدم IG صاحب اس جب تقریب میں آئے تو سارے بچے ان کی طرف لپک پڑے, ان کے ساتھ ویڈیوز بنوائیں, سوشل میڈیا پہ دھوم مچ گئی, سیلفیز بنائی گئیں. لے جی اس کے بعد IG پہ پابندی لگا دی گئی کہ اس نے کسی تقریب میں نہیں آنا, اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں آنا, اس وجہ سے کہ اس کی اتنی شہرت ہے. یہ وجہ ہے کہ IG پنجاب پر سوشل میڈیا پر آنے پہ پابندی لگائی گئی. IG صاحب بالکل سوشل میڈیا پہ پہلے بہت تھے جی اور اب نہیں ہے. مطلب وہ سارے ٹک ٹاک یہ وہ چیزوں پہ بالکل. بڑے ہوتے تھے, اور اس ٹک ٹاک سے وہ اپنی شہرت نہیں کرتے تھے, ٹک ٹاک سے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے. اچھا آخری نام, یقیناً آپ کو بڑی حیرت ہوگی, اسپیشل برانچ میں ایک تعیناتی ہے, SSP ہیں معاذ ظفر. ان کو بھی مل گیا استار امتیاز. تو ان کے بارے میں کیا, وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا خیال اگر ان کو مل گیا تو ان سب کو واپس کر دینا چاہیے, واپس کر دینا چاہیے. واپس کر دینا. یہ کوئی میرٹ ہے کیا؟ معاذ ظفر کی چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں, انہوں نے لاہور میں کیا کیا. ثاقب نثار کے بڑا لاڈلا رہے ہیں وہ, آپ کو پتا ہے, وہ ثاقب نثار صاحب بھی منشا چلے بم گئے. کو جب اٹھایا تھا انہوں نے. جی بالکل, ثاقب نثار صاحب تو خیر اب نہیں ہیں, چلے گئے, سابق چیف جسٹس تھے. جی تو انہوں نے بھی تو منشا بم والی بات آپ کری ہے, جو ٹاؤن شپ والے معاملات تھے, جو ٹاؤن کے معاملات. فائلیں جو غائب کی تھی. تو میرا مقصد ہے کہ ایک کام کیا معاذ ظفر صاحب نے, متعدد درجنوں, اور یہ اس کے بعد خود اسپیشل برانچ میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے منور کریں, چپ کے بیٹھ پھر گئے. وہاں پہ ہاں چھپ کے پھر وہاں پہ نہیں وہ مزائل مارتا رہتا ہے. مجھے کہاں لگنا ہے, تو یہ میرا خیال شاید ڈاکٹر عثمان نے کوئی سامنے اپنے. اچھا گجرات کا کیا واقعہ ذرا وہ تو بتائیں. میں خیر راجہ رفت صاحب, یہ جو گجرات SSP تھے, راجہ رفت صاحب RPO تھے شاید گجرات والا میں, وہ والا آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل, یہ گجرات کو تو یہ وہاں پہ ان کی تعیناتی تھی, تو انہوں نے ان کو دوبارہ لگانے سے انکار کر دیا اور بڑا سخت الفاظ استعمال کیے تھے. راجہ رفت صاحب نے اس وقت ہٹوایا تھا. DGFI ہیں, بڑے ایماندار افسر ہیں. ہاں نہیں, گڈ افسر, راجہ رفت صاحب بھی بڑے اچھے افسر ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کیونکہ SP تھا اور وہاں پہ شکایتوں کے انبار تھے, اچھا اتنے انبار لگے اور پروفس کے ساتھ لگے, تو انہوں نے پھر کاتوں کو ہاتھ لگا لیا. ہاتھ لگا لیا. انہوں نے کہا جی یا اس کو ہٹا دیں یا تو پھر مجھے ہٹا دیں. اگر یہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کو ہٹوایا تھا. اور وہاں سے دیکھیں اگر راجہ رفت جیسا افسر ہوں کسی کے بارے میں اس طرح کی شکایت کر, میرا خیال ہے اس کو تو پھر لگانا بھی نہیں چاہیے, اور یہاں لگانا تو دور, ان کو ایک تمغہ دے دیا. دیکھیں جی, اب تمغہ امتیاز ملا ہے تو انہیں اچھی پوسٹنگ بھی مل جائے گی, DPO لگ جائیں گے کہیں. پھر میرا تو یہی خیال ہے. لیکن میں یہاں ڈاکٹر عثمان سے ضرور کہوں گا کہ خدا دا واسطہ خیال کرو, تو سارا تاڑے سامنے نقشہ آ جائے گا معاذ ظفر صاحب ہے کی. آخری ٹاپک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج دیکھ لیں تاریخ کیا ہو گئی ہے, 20 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. IG بلوچستان کی تعیناتی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہوا میں ہے, اور 3-4 افسر اس میں اور مزید ان کے نام آ گئے ہیں, جن میں آپ کو بھی پتہ ہے
اب بتا رہے تھے غالباً وقار عباسی صاحب کا نام آ گیا ہے، تو وہ بھی آ گئے ہاں سہیل تاجک صاحب کا، اور 2 پولیس افسر اور ہیں، ایک محمد طاہر اور ایک عباس احسن صاحب ہے. تو کیا لگانا ہے وہاں پہ آئی جی نہیں لگانا کہ اسی طرح چلتے رہنا ہے صبح؟ دیکھیں یہ بڑی آج واقعی تشویشناک صورت ہے. 3 ہفتے ہو گئے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، 3 ہفتے ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ فراز صاحب یہ اس سے پہلے اتنا لینتھ کبھی نہیں آئی. کبھی نہیں ہوا. اور چلے 2-3 دن بعد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اس میں ایک معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ چونکہ چیف منسٹر بلوچستان کو چاہیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے کوئی نام بھیجیں، پینل بھیجے پینل بھیجیں، کہ طریقہ کار تو یہی جی، ہے بالکل 3 وہ لوگوں کا پینل ہوتا ہے. 3 لوگوں کا پینل بھیج دیں، اس میں ہاں. سے کوئی لگا دیں. اب میرا خیال ہے کہ ابھی تک شاید انہوں نے اگر پینل نہیں بھیجا تو انفارمیشن تو یہی ہے کہ یہ نئے نام جو آئے ہیں اس میں سے کوئی پینل چلا گیا. اب اچھا، اس میں کیا کوئی بات ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اپنا کو بندہ لگوانا چاہتے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی جو حکومت ہے وہ اپنا چاہ رہی ہے، اور کچھ پولیس افسر ایسے ہیں جو وہاں جانا نہیں چاہتے. کوئی وجہ تو سامنے ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ کافی پولیس افسر وہاں جانا نہیں چاہتے. نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہارڈ نا، ایریا ہے. نہیں ہارڈ ہے مطلب دیکھیں اسٹیٹ میں وسیم سیال نہیں جانا چاہتا، بلال ٹھیک، کمینہ صاحب نہیں جانا نہیں جانا چاہتے. چاہتے. نہیں، اور ان کا کیلیبر بھی نہیں ہے نا، بلال کمیانہ کا یا وسیم سیال کا وہ کیلیبر تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں وہ ایک نہیں چھوٹا صوبہ ہے، دیکھیں وہاں پہ پولیسنگ جو ہے 5% ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں 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 میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. معظم جامع آئی جی تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، وہ گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں نا. کیا وہ کہتے ہیں اتنا صبح میں تو گریڈ 22 کا آدمی معظم ہوں؟ چچا انصاری یہ صاحب. بات معظم جان ساری، میں یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا. آئی جی ہوتا ہے. آئی جی بلوچستان کو، کے پی کو، پنجاب کو، سندھ کو، آئی جی تو آئی جی ہے. پھر جائیں نا، جاتے کیوں نہیں تو نہیں ہیں؟ سر، وہ کریٹو پوسٹ نہیں ہے نا ان کے لیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں 5% پولیسنگ ہے، دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹاپ پہ ہے. وہاں پہ ٹاپ پہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد سے مقابلہ ہے. انہوں نے اپنی جانیں بچانی ہیں. یہاں انہیں بڑے مزے آ رہے ہیں، سی ٹی ڈی میں مزے ہیں، سی سی پی او لاہور کے مزے ہیں، یہاں پہ مزے لے رہے ہیں. تو وہاں یہاں پہ سے ہو جائے. پاک فوج لڑ رہی ہے بیچاری، پھر ہو رہی ان ہاں؟ کے جوان شہید ہو رہے ہیں پاک فوج کے، نہیں نہیں دیکھیں پاک فوج تو کے پی میں لیویز کے بھی، جوان شہید ہو رہے ہیں. کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی وہ بھی تو کسی کے ماؤں کے لال ہیں، کسی کے پیارے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اس وجہ سے تو وہاں پہ کوئی دہشت گردی رکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو افواج پاکستان نے تو یہ زیادہ کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو انشاءاللہ پاک کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان نے بھارت کو جس طرح جنگ میں مات دی، یہ دہشت گرد بھی چاہتا ہے اور جلدی اس دہشت گردی کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا. ناظرین، آپ نے میری اور ارشد صاحب کی طویل گفتگو سنی، اور ہم نے 3-4 ٹاپکس میں آپ سے بات کی، آپ کو کچھ انفارمیشن بھی دی ہے. لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور کامنٹ کرنا ہے. اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی.